वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम एक नेक्स्ट लेक्चर का आगाज़ करते हैं। थोड़ा सा जो पिछले लेक्चर के रिव्यू, हमने पिछली दफ़ा जो इम्पोर्टेंट एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की थी जो कि स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी कहलाती है, और ये इस चीज़ से कंसर्न होती है कि इस क्वेश्चन से कि हाउ मच हीट नीड्स टू बी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट टू रेज द टेम्परेचर बाय अ स्मॉल अमाउंट. So you want to raise the temperature of a body, of some object, and you want to find out how much heat should be given to that object or body to raise its temperature. कि आप टेम्परेचर रेज करना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, और आप ये जानना चाहते हैं कितनी हीट एनर्जी जो है इसमें ट्रांसफ़र की जाए इस ऑब्जेक्ट में, कि जितना आप टेम्परेचर रेज करना चाहते हैं वो उतना टेम्परेचर रेज हो जाए, उसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाए, और वो आप जानना चाहते हैं. तो अगर आप टेम्परेचर को रेज करना चाहते हैं ऑफ सम ऑब्जेक्ट बाय स्मॉल अमाउंट, और ऑब्वियसली अगर आप टेम्परेचर को ज़्यादा बड़े अमाउंट में रेज करना चाहते हैं तो जो स्मॉल अमाउंट के लिए आपके पास हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र की बात है, उसी को आप अगर इंटीग्रेट कर दें तो आप जो है वो टोटल हीट ट्रांसफ़र डिटर्मिन भी कर सकते हैं, जो कि अभी हम आगे आपने देखा है कि लेक्चर्स में हमने मुख्तलिफ जो है क्वेश्चंस में इन चीज़ों को एड्रेस भी किया है. तो बेसिक रिलेशन ये है कि अगर टेम्परेचर को आप बाय डिफरेंशियल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट टेम्परेचर को रेज करना चाहते हैं, तो हीट एनर्जी जो आपको ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, इट विल बी रिलेटेड टू एन फिज़िकल क्वांटिटी विच इज़ नोन एज द हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेंगी कि किस किस्म का वो ऑब्जेक्ट है, किस किस्म का मटेरियल है, किस किस्म के एटम्स और मॉलिक्यूल से मिल के बना हुआ है, एंड सो फोर्थ. और इस पर भी डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, कितना बड़ा वो ऑब्जेक्ट है. इसलिए ये एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, और इसको हम जो है एक इंटेंसिव क्वांटिटी बना देते हैं ताकि हमें उसकी क्वांटिटी के या मैस की वरी करने की ज़रूरत ना हो. तो फिर जब हम इसको हम इंटेंसिव क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं जो कि हीट कैपेसिटी पर यूनिट मैस है, जिसको हम आमतौर पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं. अब ये जो बेसिक क्वेश्चन है ये काफ़ी हद तक जो है वाज़े नहीं है, क्योंकि ये इस पे डिपेंड करता है, ये जो क्वेश्चन ऊपर था ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि ये जो आप टेम्परेचर रेज कर रहे हैं और जो हीट ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं वो किन कंस्ट्रेंट्स के अंदर आपने करना है. तो दो जो हम मेन कंस्ट्रेंट्स हम अपने सामने रखते हैं, जो हमें आमतौर पे एक्सपेरिमेंट्स में जो कंडीशंस हमारे पास होती हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम वाली कंडीशंस होती हैं या कांस्टेंट प्रेशर वाली कंडीशंस होती हैं. तो उन दोनों केसेस के अंदर जो हीट ट्रांसफ़र है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ सर्टेन अमाउंट, वो डिपेंड करता है कि कंस्ट्रेंट जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम वाली है या कंस्ट्रेंट जो है वो कांस्टेंट प्रेशर वाली है. दोनों में जो रिज़ल्ट है वो डिफरेंट आता है. और जो बेसिक डेफिनेशन वहाँ पे जो गिवन थी, ये चीज़ ज़हन में रखते हुए कि ये बेसिक डेफिनेशन है जहाँ पे इस इक्वेशन से जो हीट कैपेसिटी डिफ़ाइन हो रही है, और ये जानते हुए कि ये प्रोसेस पे डिपेंड करती है, कंस्ट्रेंट्स पे डिपेंड करती है, तो आप ज़्यादा वाज़े किस्म की क्वांटिटी डिफ़ाइन कर सकते हैं जिनको कहा जाता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है. तो इसमें जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो ये चीज़ ज़ाहिर कर रहे हैं, और ये जो v लिखा हुआ बाहर ये चीज़ ज़ाहिर कर रहा है कि हमने वॉल्यूम को फिक्स रखा हुआ है इस प्रोसेस के दौरान, जिसमें हीट ट्रांसफ़र हो रही है और टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का नतीजतन बढ़ रहा है. और ये p ज़ाहिर कर रहा है कि आपने प्रेशर को फिक्स रखा हुआ है इस प्रोसेस के दौरान जहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो रही है टू रेज द टेम्परेचर. तो इसको एक को कहते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दूसरे को कहते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. फिर हमने कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखी थी, इनको हमने डिस्कस किया था. और फिर हमने एक जनरल रिलेशन भी हासिल की थी जो हीट कैपेसिटी और ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर के दरमियान एक जनरल रिलेशन डिराइव की थी, मैथमेटिकल रिलेशन. और फिर हमने जो है ख़ास तौर से इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने ये भी जाना था कि जो हीट कैपेसिटी फॉर एन आइडियल गैस है
This is true only for an ideal gas. For an ideal gas جو ہے the difference in the heat capacities is a universal constant. تو آئیڈیل گیس کے لیے یہ جو ہے ایک یونیورسل کانسٹنٹ بن جاتا ہے جو کہ یونیورسل گیس کانسٹنٹ آر کہلاتا ہے. اور ہمارے پاس اس کیس کے اندر آئیڈل گیس کے لیے ہیٹ کیپیسٹی ایٹ کانسٹنٹ والیوم کی ایکسپریسڈ ایکسپریشن بھی موجود ہے, ہیٹ کیپیسٹی ایٹ کانسٹنٹ پریشر کی بھی ایکسپریسڈ ایکسپریشن موجود ہے. ایک جو ہے وہ 3/2R ہے, دوسری جو ہے وہ 5/2R ہے فار 1 mole آف این آئیڈیل گیس. ادھر آئیڈیل بھی لکھنا چاہیے تھا, آئیڈیل گیس ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑے امپورٹنٹ ریلیشنس ہیں. یہ چیز یہ بھی ثابت کرتی ہیں, جس طرح میں نے آخری جو کامنٹ دیا تھا پچھلے لیکچر میں, کہ جو ہیٹ کیپیسٹی ایٹ کانسٹنٹ پریشر ہے, اگر آپ آئیڈیل گیس ہی کے کیس کو دیکھ لیں مثال کے طور پر, اور یہ جنرلی ٹرو ہے کہ ہیٹ کیپیسٹی ایٹ کانسٹنٹ والیوم از آلویز لیس دین دا ہیٹ کیپیسٹی ایٹ کانسٹنٹ پریشر. اور اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہے, کیونکہ آپ ایک کیس کے اندر اپنے والیوم فکس کیا ہوا ہے اور دوسرے کیس کے اندر جو ہے آپ نے اجازت دی ہے کہ والیوم چینج ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کچھ ورک ڈن گیس کرے گی ڈورنگ دس پروسیس آف ہیٹ ٹرانسفر, اور اس لیے یو نیڈ ٹو پٹ ان مور ہیٹ ٹو ریز دا ٹیمپریچر بائی دا سیم اماؤنٹ وین دا, جب کانسٹنٹ پریشر والی سچویشن میں ہو. کیونکہ سم آف دا انٹرنل انرجی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آئیڈل گیس کے لیے جو انٹرنل انرجی ہے, جو کہ بڑی امپورٹنٹ ایک کنڈیشن ہے جو کہ آئیڈل گیس کے لیے ہولڈ کرتی ہے, کہ انٹرنل انرجی آف این آئیڈل گیس اونلی ڈپینڈس آن دا ٹیمپریچر. باقی سے سارے کانسٹنٹس ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اونلی ویریبل از ٹیمپریچر. تو ٹیمپریچر بڑھے گا یا کم ہوگا تو اس سے آئیڈل گیس کی جو انٹرنل انرجی ہے وہ کم اور زیادہ ہو سکتی ہے. تو اگر آپ اس کی ٹیمپریچر ریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی طرح سوچیں کہ آئیڈل گیس کا اگر آپ ٹیمپریچر ریز کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ انٹرنل انرجی آف دا آئیڈل گیس بڑھانا چاہتے ہیں. تو انٹرنل انرجی کے بڑھنے پہ فرسٹ لا آف تھرموڈائنمکس ہی اپلائی ہوتا ہے, اور اگر آپ نے والیوم کو فکس کر دیا تو ورک ڈن والا جو ہے والے جو کنٹریبیوشن ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے. ایک سیکنڈ ہم دیکھتے ہیں کہیں پہ جب ہم نے لکھا تھا آئیڈل گیس, آئی مین وہ فرسٹ لا آف تھرموڈائنمکس, تو یہ ہم نے یہ جو بیسک ایکسپریشن تھی, اس ورک ڈن جو ہے ہم وہ پی ڈی وی ٹائپ کا ورک ڈن کر رہے ہیں جس میں ایکسپینشن یا کانٹریکشن کی بات کی جا رہی ہے. تو اگر والیوم فکسڈ ہے تو یہ پارٹ ختم ہو جائے گا, تو آل دا ہیٹ انرجی کین بی یوز ٹو ریز دا انٹرنل انرجی. جبکہ کانسٹنٹ پریشر والی سچویشن میں آپ والیوم کو الاؤ کر رہے ہیں چینج کرنے کا, تو اس صورت میں یہ ورک ڈن بھی انوالوڈ ہوگا. تو سم آف دا انٹرنل انرجی ول بی یوزڈ ان ڈوئنگ ورک اگینسٹ. اگر آپ وہ گیس آئیڈل گیس کو سلنڈر پسٹن والی کنفیگریشن میں تصور کریں, جیسے کہ یہ کنڈیشن ہم نے یہ سسٹم کچھ طریقے سے سوچا تھا, تو اس میں یہ چیز پھر واضح ہو جاتی ہے. اچھا جی, تو آج ہم نے جو ہے ایک چیز اس میں رہ گئی تھی جو اس کو تھوڑا مینشن میں کر دوں, کہ نہ صرف یہ جو ڈفرینس ہے یہ یوزفل کوانٹٹی ہے, بلکہ ایک اور یوزفل کوانٹٹی بن جاتی ہے, وہ سی پی یعنی ہیٹ کیپیسٹی ایٹ کانسٹنٹ پریشر اور ہیٹ کیپیسٹی ایٹ کانسٹنٹ والیوم کا جو ریشو ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ کوانٹٹی ہے, جس کو ہم ایڈیابیٹک انڈیکس کہتے ہیں, یا ایڈیابیٹک ایکسپوننٹ بھی. یہ گیما جو ہے نا, اس کو ہم ایڈیابیٹک انڈیکس یا ایڈیابیٹک ایکسپوننٹ کہہ دیتے ہیں. کئی دفعہ اس کو ایکسپوننٹ کا, کئی کتابوں میں اس کو ایکسپوننٹ کا نام بھی دیا ہوا. اچھا, اب یہ امپورٹنٹ کوانٹٹی سینس میں آ جاتی ہے کہ اٹ گیوز یو انفارمیشن اباؤٹ دا سسٹم دیٹ یو آر ڈیلنگ ود. اگر ہم آئیڈیل گیس کے لیے لیں, فار این آئیڈیل گیس, تو گیما جو ہے اگر ہم کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں جو سی پی اوور سی وی ہے, تو ہم نے اوپر والی ریلیشن سے یہ ہم حاصل کر سکے ہیں کہ سی پی جو ہے وہ سی وی پلس آر ہے, ٹھیک ہے نا.
تو یہ سی وی پلس آر ہے اینڈ ڈیوائڈیڈ بائی سی وی ہے، تو یہ آپ کے پاس 1 پلس آر اوور سی وی آ جائے گا. ٹھیک ہے. اینڈ فار این آئیڈیل گیس وی آلریڈی نو واٹ سی وی از، ہم یہ جانتے ہیں کہ سی وی جو ہے اٹ از گیون بائی دس. تو اگر ہم یہ سبسٹیوٹ کریں ادھر اس جگہ سی وی کی جگہ 3/2 آر، تو پھر ہمارے پاس یہ نمبر 5/3 آ جاتا ہے. ایکسکیوز می. سو فار آئیڈیل گیس گیما از اکول ٹو 5/3. تو اگر آپ یہ سی پی اور سی وی وغیرہ کیلکولیٹ کریں، ان کا ریشو ڈٹرمن کریں، تو اگر کوئی آپ کے پاس کوئی گیس ہے اور آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ کتنی کلوز ٹو آئیڈیل گیس ہے یا نہیں، تو دس از اے گڈ میجر آف دیٹ. اگر آپ کا اس 5/3 کے قریب ویلیو آتی ہے تو آپ کو کافی حد تک یہ اعتماد آ جاتا ہے کہ یہ جو آپ کی گیس ہے جس سے آپ ڈیل کر رہے ہیں، آپ مثال کے طور پہ نہیں جانتے وہ کس قسم کی گیس ہے، تو یہ کافی حد تک آئیڈیل گیس کی طرح اس کا بیہیویئر ہے. تو اس قسم کی جو ایکسپیریمنٹس وغیرہ میں یہ چیزیں کافی یوزفل ہو جاتی ہیں. اچھا، ایک اور چیز جو ہم نے دیکھا تھا، 2 امپورٹنٹ پروسیس کو ڈسکس کیا تھا، کیونکہ آگے جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس، تو اس میں ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے ہیٹ انجنس کی. اور ہیٹ انجنس جو ہیں وہ سائیکلک پروسیس پہ ورک کرتے ہیں، اور ان میں 2 امپورٹنٹ پروسیسز جو ہیں، ایک خاص قسم کا ہیٹ انجن ہم کنسیڈر کریں گے اگلے چیپٹر میں، اور وہ کارنو انجن کہلاتا ہے. تو وہ اس میں 2 امپورٹنٹ پروسیس ہیں، کیونکہ کوئی بھی انجن ہے نا وہ سائیکلز میں ورک کرتا ہے. آپ نے ایک دفعہ تو نہیں کرنا، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ آپ کا جو ہے پیٹرول والی گاڑی ہے، یہ ڈیزل والی گاڑی ہے، تو اس میں جو انجن ہے وہ کنٹینیوسلی ورک کر رہا ہوتا ہے. تو اٹ ورکس ان سائیکلس، پسٹنس موو کر رہے ہیں، ویلز چل رہے ہیں. آپ نے ایک دفعہ تو نہیں کرنا کہ چند قدم آگے جانا ہے، بلکہ یہ کنٹینیوسلی ورک کرنا چاہیے. تو یہ سائیکلک پروسیس پہ یہ انجن جتنے بھی آپ ایجاد کرتے ہیں وہ سائیکلک پروسیس ان کا ہوتا ہے، کنٹینیوسلی وہ پروسیس کرتے ہوتے ہیں سائیکلز میں. تو جو امپورٹنٹ 2 پروسیسز ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے، وہ ایک تو تھا ہم نے جو ڈسکس کر لیا تھا پہلے، وہ تھا آئسو تھرمل ایکسپینشن، جو کہ اگر آپ کو یاد ہو تو فار این آئیڈیل گیس یہاں پہ جب ہم نے کیا تھا یہ جو پروسیس تھا، یہ آئسو تھرمل ایکسپینشن کا پروسیس ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ آئسو تھرمل ایکسپینشن وہ پروسیس ہے جس میں ٹیمپریچر آف دا گیس جو ہے نا اس کو آپ نے چینج نہیں ہونے دیا. ایک سیکنڈ ذرا ہولڈ کریں، میں ذرا کھڑکی بند کر دوں تاکہ باہر سے شور نہ آئے. اچھا جی، تو جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ آئسو تھرمل پروسیس تھا، آئسو تھرمل ایکسپینشن خاص طور سے، کہ ہم ایکسپینشن الاؤ کر رہے تھے، والیوم انکریز کر رہا تھا آپ کے گیس کا. اور گیس والی جو سچویشن تھی وہ وہی والی سچویشن تھی جو اس قسم کی سچویشن آپ سوچ لیں، یا ہمارا پروٹوٹیپیکل جو تھرمو ڈائنامک سسٹم ہے نا وہ آئیڈیل گیس ہے. ان دس کائنڈ آف اے سچویشن ویئر یو ہیو دس piston on top with some weights and you have and this is the container. اچھا، تو ہم نے یہ الاؤ کیا تھا کہ یہ جو ہے یہ ایکسپینڈ کر سکتا تھا، یعنی ایکسپینشن ہو سکتی تھی، والیوم بڑھ سکتی تھی، والیوم بڑھ رہی ہے، یہ ہم نے الاؤ کیا. اور وہ بھی اس کنڈیشن کے تحت کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہا، اس لیے اس کو آئسو تھرمل ایکسپینشن کہتے ہیں. ٹیمپریچر فکسڈ ہے اور آپ ایکسپینشن الاؤ کر رہے ہیں. تو اس کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا، دیکھا تھا کہ ورک ڈن اور ہیٹ ٹرانسفر وغیرہ وہ والیوم چینج کے اوپر اور ٹیمپریچر پہ کیسے ڈپینڈ کرتے ہیں. یہ انیشیل اینڈ فائنل والیومس پہ اور ٹیمپریچر پہ کیسے ورک ڈن ڈپینڈ کرتا ہے. ایز یو گو فرام ون ایکویلیبریم اسٹیٹ ٹو اندر ایکویلیبریم اسٹیٹ، ٹیمپریچر تو آبویسلی فکسڈ ہے، ٹی تو چینج نہیں ہو رہا، والیوم کے اوپر اس طریقے سے وہ ہے. اور ہیٹ ٹرانسفر بھی ہم نے دیکھی تھی کہ وہ بھی یہی ایکویولنٹلی یہی بنتی تھی. اچھا، اب ہم ایک اور پروسیس کو بھی مینشن کرنا اس اسٹیج کے اوپر ضروری ہے، اور وہ ہے ایڈیابیٹک ایکسپینشن. اور ہم آئیڈیل گیس ہی کو اپنا سسٹم لے رہے ہیں.
وہی کنفیگریشن ہے جو بھی میں نے بتایا تھا پسٹن سلنڈر والی، جس میں آئیڈل گیس ہے. اور ایڈیابیٹک ایکسپینشن کی بات ہم کرنے لگے. اچھا، اب ایڈیابیٹک پروسیس جو ہے، جس میں آئسو تھرمل پروسیس تھا، تو آئسو تھرمل میں ٹیمپریچر جو ہے وہ فکسڈ ہوتا ہے، ٹیمپریچر چینج نہیں ہوتا. ایڈیابیٹک پروسیس کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی ہیٹ ٹرانسفر نہیں ہوتی، کوئی ایکسچینج آف ہیٹ ود سسٹم کی انوائرمنٹ کے ساتھ کوئی ہیٹ ایکسچینج نہیں ہے. یہ جو ہے اس پروسیس کو، ایسا پروسیس ایک ایکویلبریم اسٹیٹ سے اب دوسری ایکویلبریم اسٹیٹ میں جا رہے ہیں لیکن کوئی ہیٹ ٹرانسفر الاؤ نہیں کر رہے، اس کو ہم ایڈیابیٹک پروسیس کہتے ہیں. اچھا، اب ایڈیابیٹک پروسیس میں اگر ہم فرسٹ لا کو ذہن میں رکھیں تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہیٹ ٹرانسفر نہیں ہو رہا تو یہ ڈی کیو جو ہے یہ ایکول ٹو زیرو ہو جائے گا. صاف ظاہر ہے کہ کوئی ہیٹ ٹرانسفر ہو نہیں رہا، کیونکہ ڈی کیو جو ہے پازیٹیو ہے تو اس کا مطلب آپ ہیٹ جو ہے ٹرانسفر کر رہے ہیں انٹو دا سسٹم. نیگیٹو ڈی کیو ہے تو اس کا مطلب اتنے اماؤنٹ آف ہیٹ جو ہے آپ سسٹم سے لے رہے ہیں، مگر آپ کو الاؤ ہی نہیں کر رہے، تو دیر از ڈی کیو ہیز ٹو بی زیرو. نو ٹرانسفر آف ہیٹ فرام دا انوائرمنٹ ٹو دا سسٹم اور دا ریورس پروسیس فرام دا سسٹم ٹو دا انوائرمنٹ. ڈی کیو جو ہے آپ کا زیرو ہو گیا. اب جو فرسٹ لا میں آپ کے پاس سب کو یاد ہے کہ ڈی کیو اور ڈی ڈبلیو آ رہا ہے جو کہ ورک ڈن ہے، خالی آپ کے پاس ڈی ڈبلیو رہ گیا کنٹریبیوشن جو کہ ورک ڈن کی ہے. اچھا، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ جو چینج ان انٹرنل انرجی ہے اس کو آپ ہیٹ کیپیسٹی سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں. اگر ہیٹ کیپیسٹی کانسٹنٹ والیوم سے ریلیٹ کریں تو سی وی ڈی ٹی بن جاتا ہے. تو یہ سی وی ڈی ٹی ہم اسے سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا سسٹم کا ٹیمپریچر جو ہے، آئیڈل گیس ہے آپ کی، اس کے ٹیمپریچر کو اگر ہم نے ڈی ٹی چینج کیا تو انٹرنل انرجی میں کیا چینج آئے گی اس کو آپ سی وی کی ٹرمز میں لکھ سکتے ہیں. تو یہ سی وی ڈی ٹی ادھر لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آ گیا. ورک ڈن جو ہے وہ مائنس پی ڈی وی ہے، جیسے کہ ہم فرسٹ لا میں جانتے ہیں. تو یہ دونوں کنٹریبیوشنز آپ کے پاس آ گئیں. چینج انٹرنل انرجی، فرسٹ لا کو استعمال کریں، ڈی کیو زیرو ہے تو فرسٹ لا بیسکلی فرسٹ لا کی یہ اسٹیٹمنٹ بن گئی. اور آپ نے چینج انٹرنل انرجی ادھر لکھ دی ہے اور ورک ڈن کو آپ نے ادھر کر دیا ہے. اب آئیڈل گیس کے لیے جو پریشر ہے وہ ٹیمپریچر اور والیوم پہ اس طریقے سے ڈپینڈ کرتا ہے، تو آپ نے وہ سبسٹیوٹ کر دیا. 1 مول آف دا آئیڈل گیس آپ لے رہے ہیں. اچھا، یہ آپ کی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ جو ہے یہ بن گیا. اچھا، اب آپ ایک ریلیشن اسٹیبلش کر سکتے ہیں ٹیمپریچر اور والیوم کے درمیان، کیونکہ یہاں دو انڈیپینڈنٹ ویریبلس ہیں، ٹیمپریچر اینڈ والیوم. تو ٹی کو آپ نے اس سائڈ پہ کر دیا، وی والے جتنے بھی فنکشنز ہیں ان کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کر دیا، ٹیمپریچر والے جو فنکشنز ہیں ان کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کر دیا. اور اب آپ ان کو اس دونوں ایکسپریشن، یہ تو انڈیپینڈنٹ ہیں آف ٹیمپریچر اینڈ والیوم، یہ تو کانسٹنٹ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہم نے یہاں پہ جو ڈی یو کو ایکسپریس کیا ہے وہ ان ٹرمز آف سی وی کیا ہے تاکہ یہ ہم باہر لے سکیں، ورنہ ہمیں اگر ہم سی پی وغیرہ استعمال کرتے تو پھر کویسچن اس میں آ جاتا. اگرچہ آئیڈل گیس کے لیے وہ بھی ایشو نہیں ہے. اینی وے، تو یہ جب ہم اس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں، دونوں سائڈ کو انٹیگریٹ کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے 1/T جو ہے یہ لاگ فنکشن بن جاتا ہے انٹیگریٹ کرنے پہ. تو فائنل ٹیمپریچر ڈیوائڈ بائی انیشیل ٹیمپریچر، کیونکہ آپ کے پاس یہ ہے نا کہ اگر آپ کے پاس کوئی فنکشن ہے 1/x اور اس کو آپ انٹیگریٹ کر رہے ہیں فرام سم انیشیل ویلیو ٹو سم فائنل ویلیو، تو یہ لاگ آف فائنل مائنس لاگ آف انیشیل بن جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ لاگ کو آپ ایسا ریشو اس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بیسک جو پراپرٹیز ہیں انٹیگریشن کی آف اے لاگ فنکشن، اور اسی کو ہم استعمال کر رہے ہیں. یہاں پہ ہمارا ایکس کی بجائے یہاں ٹیمپریچر ٹی ہے، اور انیشیل ایکس آئی کی بجائے ہمارے پاس T1 ہے،
اور ایکس ایف کی بجائے ہمارے پاس T2 ہے، تو وہ ہم نے ادھر کر دیا. اور بالکل اسی طرح والیوم کے لیے بھی ہے ہمارے پاس. یہ V1 جو ہے انیشل والیوم ہے، V2 فائنل والیوم ہے، کیونکہ ہم اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں انیشل والیوم V1 سے سم فائنل والیوم V2 پہ تک. جو انیشل والیوم V1 پہ جب جو ایکویلیبریم اسٹیٹ تھی اس پہ ٹیمپریچر T1 تھا ایکسکیوز می، اور جو فائنل والیوم جب سسٹم کی ہوئی V2 تو اس وقت ٹیمپریچر جو ہے وہ T2 ہو گیا. اچھا، اب ہمارے پاس اس کو اور تھوڑا ہم سمپلر فارم میں لکھ سکتے ہیں بائی ریئلائزنگ دیٹ یہ جو -R/CV لکھا ہوا ہے اس میں جو بھی ہم نے اوپر جو ہیں ڈرائیو کی تھیں یہ ریلیشنز فار یہ ڈفرینٹ ریلیشنز جو آئیڈل گیس کے لیے ہم نے ڈرائیو کی تھیں، ان کو ہم استعمال کر کے ہم اس کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس بیسک ریلیشن ہے جو ہم آئیڈل گیس کے لیے 1 مول آف این آئیڈل گیس ہم کنسیڈر کر رہے ہیں. تو CP/CV جو آپ نے کیا اس ایکویژن میں لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ کو CV سے ڈیوائڈ کر دیا. پہلی ٹرم میں 1 آ گیا پلس R/CV آ گیا. اب CP/CV جو ہے یہ ریشو جو ہے یہ بھی ہم نے ڈیفائن کی تھی، اس کو ہم ایریا بیٹک انڈیکس کہہ سکتے ہیں. کہاں کیا تھا یہ ادھر کیا. یہ جو ہے یہ اس کو ہم ایریا بیٹک انڈیکس یا ایریا بیٹک ایکسپوننٹ کہتے ہیں، اور یہ جو ریشو ہے CP/CV اس کو ہم ادھر سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں. تو CP/CV کی جگہ ہم نے گیما ڈال دیا، یہاں 1 پلس R/CV آ گیا. اب ہمیں جو ہے اس ایکسپریشن کو سمپلیفائی کرنے کے لیے، اس والی ایکسپریشن کو سمپلیفائی کرنے کے لیے یہاں پہ جو ہے -R/CV چاہیے. تو ہم کیا کریں گے، اس R/CV کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لے جاتے ہیں، گیما کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لے جاتے ہیں. تو یہاں R/CV کے ساتھ نیگیٹو سائن آ گیا، تو یہ 1 مائنس گیما آ گیا. ٹھیک ہے، اب یہ 1 مائنس گیما جو ہے ہم -R/CV کی جگہ یہاں پہ ہم سبسٹیوٹ کر سکتے ہیں. تو لیٹس ڈو دیٹ. تو اب ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ تو ویسے کا ویسا ہی ہے. لیفٹ ہینڈ سائڈ آپ دیکھیں یہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اس والے لاگ والے فنکشن میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ ویسے ہی ہے. لیکن جو ادھر ہے -R/CV، یہ جو -R/CV ہے اس کی جگہ ہم نے سبسٹیوٹ کر دیا 1 مائنس گیما. اچھا، اب ہم کچھ لاگ کی پراپرٹیز استعمال کر سکتے ہیں. ذہن میں رکھیے کہ لاگ اور جو ایکسپوننشیٹ کرے نا لاگ فنکشن کو تو واپس آپ کو ایکس مل جاتا ہے. دس از بیسک ڈیفینیشن فار پازیٹیو ایکس. دس از دا بیسک ڈیفینیشن آف دا لاگ فنکشن کہ ایکسپوننٹ اور لاگ ایک دوسرے کے انورس فنکشنز ہیں. اچھا، دوسرا لاگ آف پروڈکٹ آف دو فنکشنز ہوں تو ایڈ ہو جاتے ہیں. ابھی ہم نے استعمال کیا ہے ایکسکیوز می، ابھی ہم نے استعمال کیا ہے کہ لاگ آف اے مائنس لاگ آف بی ہو تو لاگ آف اے ڈیوائڈیڈ بائی بی بن جاتا ہے. اس کا ایک اور حصہ یہ بھی ہے کہ اگر پروڈکٹ ہو لاگ فنکشنز کا تو ان کو ہم لاگ آف اے پلس لاگ آف بی لکھ سکتے ہیں. اگر اے بی دو فنکشنز ہیں ان کا آپ پروڈکٹ لے رہے ہیں اور اس کا لاگ لے رہے ہیں تو پھر آپ اس کو سم کی فارم میں لکھ سکتے ہیں. یا اس کا دوسرا صورت یہ کہ اگر آپ کے پاس دو لاگ فنکشنز ہیں، لاگ آف اے پلس لاگ آف بی، تو اس کو لاگ آف دا پروڈکٹ لکھا جا سکتا ہے. اسی طرح ایک امپورٹنٹ اور ریلیشن ہے کہ لاگ آف اے ٹو دا ایکسپوننٹ بی، بی کو ایکسپوننٹ میں اگر آپ نے لکھا ہوا ہے تو دس از ایکول ٹو بی ٹائمس لاگ آف اے. تو یہ بھی کافی یوزفل ہے. مجھے امید ہے کہ آپ نے پہلے دیکھے ہوئے ہوں گے، اور یہ کیونکہ ویل نون ریلیشنز ہیں، آئیڈینٹیٹیز ہیں لاگ فنکشنز. اس کو ہم ادھر استعمال کر سکتے ہیں کہ جیسے کہ یہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہے ادھر، یہ بالکل اسی طرح صورت ہے جیسے کہ یہ ہے کہ سم فنکشن ہے لاگ کا جس کو آپ V2 اور V1 کو A سمجھ لیں، اور B جو ہے یہ 1 مائنس گیما ہے. تو اس کو اس طریقے سے لکھا جا سکتا ہے کہ لاگ آف دیٹ فنکشن جو کہ A ہے ٹو دا ایکسپوننٹ B جو ہے اس کیس میں 1 مائنس گیما ہے. تو اس کو استعمال کر کے آپ یہ جو اوپر والی ایکسپریشن ہے اس کو اس فارم میں لکھ سکتے ہیں. اس فارم میں لکھنے کا بیسک فائدہ یہ ہوا ہے کہ دونوں سائڈ پہ لاگ ہیں.
ٹھیک ہے نا. اور لاگس سے اگر آپ نے ہٹانا ہے ایکسپریشن کو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایکسپوننشیٹ انہیں کر دیں. یعنی ایکسپوننشیل میں جب لاگ کو لکھیں گے تو آپ کے پاس واپس وہ نمبر آ جائے گا جس کا آپ لاگ لے لیتے. تو اب آپ ایکسپوننشیٹنگ بوتھ سائڈس، ادھر بھی ایکسپوننٹ کر رہے ہیں ادھر بھی ایکسپوننشیٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ لاگ ختم ہو جائیں گے، آپ کے پاس وہ فنکشنز آ جائیں گے جو لاگ میں موجود تھے. یہاں پہ جو فنکشن تھا یہ پورے کا پورا یہ تھا، اور یہاں پہ جو لاگ میں فنکشن تھا وہ یہ تھا. تو اب آپ کے پاس دیکھ لیں یہ اور یہ آپ کے پاس جو ہے سمپلیفائی ہو گیا. اب آپ کے پاس ڈائریکٹ ریلیشن آ گئی لاگس کے بغیر ان ٹرمز آف ریلیشن بٹوین ٹیمپریچر اینڈ والیومس. اچھا اب یہ یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے اس میں مسئلہ تھوڑا سا یہ ہے کہ جب V1 کو ادھر ملٹیپلائی کریں گے تو انیشیل اسٹیٹ کی ویریبلس نہیں آ رہے. یعنی اگر ساتھ ہمارے پاس V2 آ جائے، مگر ہم یہ کر سکتے ہیں ایسا بنانے کے لیے کہ یہاں پہ جب کراس پروڈکٹ لیں تو T2 انٹو V1 کی بجائے T2 انٹو V2 آ جائے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو اس کی انورس کی فارم میں لکھ لیں. یعنی کہ اگر ایکسپوننٹ میں سائن کو چینج کر دیں، گیما -1 کر دیں، تو یہ بیسکلی V2 نیچے ہو جائے گا V1 اوپر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ 1/x جب ہے اس کو آپ ایکویولنٹ لکھ سکتے ہیں x -1. ٹھیک، 1 اور x کا آرڈر آپ نے چینج کر دیا ایکسپوننٹ میں مائنس سائن ڈالنے کے بعد. اچھا جی، تو یہ اب آپ کے پاس اب یہ ایسی فارم بن رہی ہے کہ جب آپ کراس پروڈکٹ لیں گے تو یہ نیچے جو ہے V2 ریز ٹو پاور گیما -1 ہے، تو جب کریں گے تو یہ آ جائے گا. اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ یہ لکھ سکتے ہیں T1 جب کراس پروڈکٹ لیں گے تو یہ آ جائے گا. اس طرح لکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ فائنل ایکویلیبریم اسٹیٹ کے ویریبلس ہیں، تھرموڈائنمک ویریبلس، اور یہ جو ہیں یہ انیشیل ایکویلیبریم اسٹیٹ کے ویریبلس ہیں. پروسیس کیا ہے کہ آپ ایک انیشیل ایکویلیبریم اسٹیٹ ہے جس میں ٹیمپریچر T1 ہے اور والیوم V1 ہے، اور ایک فائنل ایکویلیبریم اسٹیٹ ہے جس میں ٹیمپریچر جو ہے وہ T2 ہے اور والیوم V2 ہے. اور ہم اس پہلی ایکویلیبریم اسٹیٹ سے T1 V1 والی ایکویلیبریم اسٹیٹ سے T2 V2 والی جو ایکویلیبریم اسٹیٹ ہے اس تک ہم پہنچے ہیں تھرو این ایڈیابیٹک پروسیس. ایڈیابیٹک پروسیس جو ہے ہم لے رہے ہیں یہ کوازی اسٹیٹک پروسیس ہے. آہستہ آہستہ ایکویلیبریم اسٹیٹ سے گزرتے 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 ہم اس فائنل اسٹیٹ تک پہنچ گئے ہیں. اور سسٹم ایٹ آل اسٹیجز واز ایٹ ایکویلیبریم یا ویری کلوز ٹو ایکویلیبریم. دیٹ از واٹ وی آر سیئنگ کہ یہ کوازی اسٹیٹک ریورسبل پروسیس ہے. ایکسکیوز می. اچھا، اب اس طرح لکھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ صرف ویریبلس ہیں انیشیل ایکویلیبریم اسٹیٹ کے. یہ ویریبلس ادھر آ رہے ہیں لیفٹ ہینڈ سائڈ پر. ایک سائڈ پہ انیشیل ایکویلیبریم اسٹیٹ کے ویریبلس ہیں تھرموڈائنمک ویریبلس، اور ایک سائڈ پہ فائنل ایکویلیبریم اسٹیٹ کے تھرموڈائنمک ویریبلس ہیں. تو اب ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پروڈکٹ ہے آف دا انیشیل اینڈ فائنل ویریبلس، یہ ٹی وی والا جو پروڈکٹ ہے یہ کانسٹنٹ ہے تھرو آؤٹ دا پروسیس. یعنی ان ایکویلیبریم اسٹیٹ اور فائنل ایکویلیبریم اسٹیٹ میں دا اونلی تھنگ دیٹ یو نیڈ از کہ جو بھی اسٹیٹ ہو بیچ میں جو بھی آپ اسٹیٹ لے رہے ہیں اس میں اس پرٹیکولر ایکویلیبریم اسٹیٹ کے ٹیمپریچر اور والیوم سبسٹیوٹ کر دیں. یہ جو پروڈکٹ کی فارم ہے یہ چینج نہیں ہوگی. انیشیل میں T1 V1 ڈال دیں، فائنل میں T2 V2 ڈال دیں، اور بیچ میں کوئی اور اگر آپ ایکویلیبریم اسٹیٹ کو کنسیڈر کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ فائنل اسٹیٹ سمجھنا چاہتے ہیں یا اس کو اسٹڈی کریں تو کورسپونڈنگلی اس کے ٹیمپریچر اور والیوم ڈال دیں گے. تو وہ تمام ایکویلیبریم اسٹیٹس کے لیے اس ایڈیابیٹک پروسیس کے اندر فار این آئیڈیل گیس، یہ سب کنسٹرینٹ ذہن میں رکھیں. ایڈیابیٹک پروسیس ہے، کوازی اسٹیٹک ایڈیابیٹک پروسیس ہے، اور آئیڈیل گیس کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں. تو اس پروسیس میں اس قسم کے سسٹم کے لیے ایڈیابیٹک پروسیس میں یہ جو پروڈکٹ ہے نا ایٹ آل equilibrium in all equilibrium states this product remains the same. اس لیے اس کو کہہ دیا کہ کانسٹنٹ ہے.
اچھا اگر ہم چاہیں تو اب ہمارے پاس ایک اس قسم کا پروڈکٹ آ گیا ہے، مگر ہمیں پتہ ہے کہ آئیڈل گیس کے لیے ایکویژن آف اسٹیٹ ہے، اور اگر آپ 1 مول اگر کنسیڈر کر رہے ہیں تو بیسکلی پی وی از اکول ٹو آر ٹی ہے آئیڈل گیس کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیمپریچر اور والیوم جو ہیں اور پریشر، یہ تینوں آپس میں ریلیٹڈ تھرموڈائنمک ویریبلس ہیں. کسی بھی ایکویلیبریم اسٹیٹ میں اگر آپ پریشر اور والیوم دے دیں تو ٹیمپریچر مل جائے گا، ٹیمپریچر اور والیوم دے دیں تو پریشر مل جائے گا. اس طریقے سے اس کا مطلب ہے کہ ہم انٹرچینج بھی کر سکتے ہیں ان ویریبلس کو، کیونکہ ایک دوسرے کے اوپر یہ ڈپینڈ کرتے ہیں. تو اگر ہم چاہیں تو یہ ٹی وی ٹو دا پاور گیما مائنس ون جو ہے، اس کو جو کانسٹنٹ ایکسپریشن ہے اس کو ہم جو ہے چاہیں تو پریشر اور ٹیمپریچر کی ایکسپریشن بھی لکھ سکتے ہیں اور پریشر اور والیوم کی ایکسپریشن بھی لکھ سکتے ہیں. تو اس وقت ہم نے صرف پہلے والی جو ریلیشن ہے اس میں یہ دو ویریبلز آ رہے ہیں، وی اور ٹی. ہم چاہیں تو پی اور وی کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو پی اور ٹی کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں. تو وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں وہ کیسے. اب کیونکہ پی وی پروپورشنل ٹو ٹیمپریچر ہے، پروپورشنالٹی کانسٹنٹ جو ہے وہ فار 1 مول جو ہے وہ آر ہے جو کہ یونیورسل کانسٹنٹ ہے. تو وی بھی جو ہے پروپورشنل ٹو ٹی اوور پی ہم لکھ سکتے ہیں اسی آئیڈیل گیس لا سے، اور وی کی جگہ ہم ٹی اوور پی ڈال سکتے ہیں. کیونکہ ساتھ ایک کانسٹنٹ ہے تو یہ کانسٹنٹ سیم نہیں ہے، مگر اسٹل دس پروڈکٹ از اے کانسٹنٹ. اسی طرح جو ہے یہ پھر اس میں اب یہ ٹی ہے، اس کی سنگل پاور ہے، یہ ہے گیما مائنس ون. تو یہ ہم جب ایکسپوننٹس کو ایڈ کریں گے تو یہ ٹی ٹو دا گیما رہ جائے گا، ٹھیک ہے نا. اور پی جو ہے وہ ڈینومینیٹر میں ہے گیما مائنس ون، تو نیومریٹر میں اگر لکھیں تو سائن چینج ہو جاتا ہے ایکسپوننٹ کا، تو مائنس ون پلس ہو جائے گا اور گیما مائنس ہو جائے گا. تو یہ پی ون مائنس گیما ٹی ٹو دا پاور گیما یہ کانسٹنٹ آ جاتا ہے. ٹھیک. اسی طرح اگر ہم چاہیں تو ہم چاہیں تو ہم جو ہے وہ ٹیمپریچر کو اس میں سے ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. ٹیمپریچر کی بجائے ہم والیوم پٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ٹیمپریچر کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں پروپورشنل ٹو پی وی ہے، تو ٹیمپریچر کی جگہ ہم پی وی پٹ کر سکتے ہیں. یہاں آئیڈیل گیس لاس ہے نا. تو پی وی ہے اور یہ وی گیما مائنس ون آ گیا جو کہ یہ والا وی گیما مائنس ون ہے. اینڈ سو آپ ان کو جب ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس پی وی گیما از اکول ٹو کانسٹنٹ. سو دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ ریلیشن فار آئیڈیل گیسز وین یو آر ڈوئنگ این ایڈیابیٹک ایکسپینشن. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. اور خوبصورت اس چیز کا یہ ہے کہ یہ ہر ایکویلیبریم اسٹیٹ کے لیے یہ جو پروڈکٹس کی فارم ہے یہ کانسٹنٹ ویلیو ہے. تو جو ویلیو ان پروڈکٹ کی نکل رہی تھی فار دا فرسٹ ایکویلیبریم اسٹیٹ، فار اینی ایکویلیبریم اسٹیٹ along دا پروسیس، اگر آپ ایڈیابیٹک پروسیس کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے یہ پروڈکٹس کانسٹنٹ رہتے ہیں. تو یہ کافی یوزفل چیز ہو جاتی ہے جب آپ یہ معلوم کر رہے ہیں مختلف پروسیسز میں کہ پریشر، والیوم، ٹیمپریچر وغیرہ ایک دوسرے پہ کیسے ڈپینڈ کر رہے ہیں ایک ایکویلیبریم اسٹیٹ اور دوسری ایکویلیبریم اسٹیٹ میں. تو اب ہمارے پاس ایک ریلیشن آ گیا ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اینڈ نوئنگ دیٹ دس وڈ آلویز بی اے کانسٹنٹ فار ایچ ایکویلیبریم اسٹیٹ. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی along دا وے، یہ کرنا ضروری تھا. تو یہ ہم نے یہ کر لیا. اچھا اب ہم جو ہے بیسکلی اس اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ اب ہم امپورٹنٹ ایک چیز جو کر لیں وہ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کی طرف ہم آ رہے ہیں. Now we are at a stage where we can talk about the second law of thermodynamics. In fact, second law of thermodynamics is one of the most important laws of physics. آئے دن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی اس کی سگنیفیکنس جب یہ شروع میں ڈیولپ ہوا تھا لوگوں کو اس وقت ریئلائزیشن نہیں تھی، مگر اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے
کہ دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ پاورفل اینڈ ایلیگنٹ لاز آف فزکس. مگر یہ باقی لاز سے بڑا فرق ہے، اور جو میں یہ اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ چیز آپ کے سامنے آئے کہ یہ باقی لاز سے کس طرح فرق ہے. اچھا، اب آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے طور پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو زیروتھ لا تھا وہ اسینشلی ہم تھرمل ایکویلیبریم کی بات کر رہے تھے، وہ ڈیفائن کر رہا تھا ان ٹرمز آف ٹیمپریچر. ٹھیک ہے، تو ٹیمپریچر کی ڈیفینیشن ایک فزیکل کوانٹٹی، تھرموڈائنمک ویریبل ٹیمپریچر، وہ جو ہے وہ بیسکلی جو زیروتھ لا جو ہے اس سے ڈیل کرتا ہے. جو فرسٹ لا ہے وہ جس تھرموڈائنمک فنکشن آف اسٹیٹ سے ڈیل کرتا ہے وہ ہے انٹرنل انرجی یا انرجی آف دا سسٹم، اور وہ بیسکلی ایڈریس کرتا ہے فرسٹ لا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اب ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا ہے، ایگزامپلز بھی اس کی دیکھ لی ہیں. وہ ڈیل کرتا ہے کہ جو انٹرنل انرجی آف اے سسٹم ہے وہ کیسے تبدیل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہیٹ ٹرانسفر، ورک ڈن وغیرہ جو ہیں، ان سے جو ہے آپ انٹرنل انرجی آف اے سسٹم کو تبدیل کر سکتے ہیں. سیکنڈ لا آف تھرموڈائنمکس جو ہے وہ، اب جو فرسٹ لا آف تھرموڈائنمکس ہے وہ اسینشلی لا آف کنزرویشن آف انرجی ہے، جس کی مختلف صورتیں آپ نے پہلے سے دیکھی ہوئی ہیں مختلف فیلڈز آف فزکس میں، جیسے کہ کلاسیکل میکینکس ہے، اس میں نیوٹونین میکینکس میں خاص طور سے جو ہے لا آف کنزرویشن آف انرجی کا بے انتہا استعمال ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے وہ. اور بہت سارے جو آپ کے پاس کیلکولیشنز ہیں وہ سمپلیفائی ہو جاتی ہیں، انڈرسٹینڈنگ آف ڈفرینٹ سسٹم سمپلیفائی ہو جاتے ہیں اگر آپ ایکویژنز آف موشن استعمال کریں کی نسبت اگر آپ کنزرویشن لا استعمال کریں، جیسے کہ لا آف کنزرویشن آف انرجی. اور یہ اب آپ کو اس چیز کا تجربہ ہے کیونکہ آپ نے کلاسیکل میکینکس کا کورس پڑھا ہوا ہے، تو آپ یہ سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ اگر آپ فورسز وغیرہ کو ایکٹنگ آن سسٹم آپ ڈٹرمن کرنا چاہیں کہ ایک کس ڈائریکشن میں پوائنٹ کر رہی ہیں، دیز آر ویکٹرز، ان کو ریزالو کرنا اور ان کی مدد سے پھر ایکسلریشنس معلوم کرنا فار اے گیون میس، اچھا خاصا کمپلیکیٹڈ میس بن جاتا ہے اگر کمپلیکیٹڈ پرابلم ہو. تو اس کی نسبت اگر آپ کے پاس لا آف کنزرویشن آف انرجی کا استعمال کریں تو وہ ویکٹر کوانٹٹیز نہیں، اسکیلر کوانٹٹیز ہیں، یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ ڈائریکشنز آف آن اینی تھنگ لائک دیٹ. سو بڑے کنوینئنٹلی جو ہے آپ جو ہے پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں. اینی وے، تو لا آف کنزرویشن آف انرجی جو ہے، جو کہ اسینشلی کانٹینٹ جس کا فرسٹ لا آف تھرموڈائنمکس بیسکلی لا آف کنزرویشن آف انرجی ہے، وہ اب بہت ہی فیملیئر کانسیپٹ ہے. اور جب یہ ڈیولپ بھی ہو رہا تھا یہ لاز آف تھرموڈائنمکس ان دا 18th and 19th centuries، تو یہ چیزیں جو تھیں یہ کافی حد تک کسی حد تک اسٹیبلش ہوئی تھیں. فلی اسٹیبلش تو اس طرح نہیں تھی جس طرح کی 20th century میں تھی، لیکن کافی حد تک یہ چیزیں انڈرسٹینڈنگ تھی. لیکن جو سیکنڈ لا آف تھرموڈائنمکس جس اسینشیل کوانٹٹی سے ڈیل کرتا ہے، جو کہ انٹروپی ہے، اس کی پہلے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، اور اس کا کوئی اس قسم کا لا آف کنزرویشن بھی نہیں ہے، کوئی لا آف کنزرویشن آف انٹروپی اس طرح نہیں ہے تو جس طرح لا آف کنزرویشن آف انرجی ہے. تو یہ ایک بڑی نئی فزیکل کوانٹٹی تھی، ایک نیا فنکشن آف اسٹیٹ تھا، اور اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ بڑی فار ریچنگ ہے، اور اس کا افیکٹس جو ہیں وہ فزکس پہ اس کے بہت گہرے جو ہے نا افیکٹس آئیں، اور جو یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے یہ چیزیں پھر واضح ہوتی جائیں گی. اچھا، اس میں جو سیکنڈ لا آف تھرموڈائنمکس ہے نا، وہ بیسکلی جس کوشچن کو ایڈریس کرتا ہے وہ یہ ہے، وہ بیسک جو کوشچن ہے نا وہ یہ ہے کہ وائی ڈو سرٹن پروسیسز، اب اس طرح اس کو لکھ سکتے ہیں، that are allowed by the laws of motion and conservation of energy
not occur in our daily lives. इससे क्या मतलब? पहले तो सवाल समझने की ज़रूरत है। देखिए, हमारे इर्द गिर्द अगर हम देखते हैं तो क्योंकि बहुत सारे हमें ऐसे प्रोसेस नज़र आते हैं जो हमें ऐसे महसूस होता है कि वो नेचुरल प्रोसेसेस हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अकर करते हैं और उनके रिवर्स फॉर्म अकर नहीं करती। जिसे कह सकते हैं टाइम रिवर्स फॉर्म उनकी अकर नहीं करती। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक अंडा है और वो फर्श पे गिर जाता है और टूट जाता है, तो ये हर एक की ज़िंदगी में कभी न कभी ये इत्तेफाक हुआ है। अगर अंडा नहीं तो कोई और चीज़ होगी, कभी कोई प्लेट हो सकती है जो टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाए, या कोई और चीज़ आपकी ऐसी हो सकती है जो कभी गिरी है फर्श पे और टूट गई है गलती से आपके हाथ से, या किसी गुस्से के आलम में आपने उसको ज़मीन पे दे मारा है। तो वो ये सिचुएशन आपने हम ज़िंदगी में ये डेली लाइव्स में हर एक के तजर्बे में ये चीज़ आई हुई, वो चीज़ टूटी, कोई ना कोई आपकी चीज़ जो है वो ज़मीन पे गिरी और टूटी। लेकिन कभी आपके तजर्बे में ये चीज़ नहीं आई कि अगर जो मिसाल के तौर पर एक पिर्च है या एक प्याली है या एक अंडा है जो ज़मीन पे गिरा है, टूट गया है, वो दोबारा से इकट्ठा हो और मिसाल के तौर पर वापस टेबल पे आ जाए अगर वो टेबल से गिरा था, या आपके हाथ में आ जाए अगर आपके हाथ से गिरा था, तो ये इत्तेफाक जो है ये या इस किस्म का वाक़या जो है ये हमारी ज़िंदगी में हमारे सामने हमें नज़र नहीं आता। अलबत्ता वो फॉरवर्ड प्रोसेस जिसमें आपके हाथ से वो चीज़ गिरी और टूट गई, वो एक कॉमन सी चीज़ लगती है, कोई अनहोनी सी चीज़ नहीं लगती। लेकिन वही पिर्च अगर इकट्ठी हो जाए या वो प्याली जो है वो टुकड़े टुकड़े उसके इकट्ठे होकर वापस आपके हाथ में आ जाएं, तो ये बहुत ही अनहोनी सी चीज़ लगेगी। अनहोनी का मतलब ये है कि वो चीज़ जो आप आम तौर से ज़िंदगी में नहीं देखते। अब अगर आप इस चीज़ का एनालिसिस करें फ्रॉम द लॉज ऑफ मोशन कि क्या वो तमाम एटम जिनसे वो मिलके बना हुआ है, या वो सारे पार्ट्स जिनसे वो मिलके, या वो जितने सेल्स हैं जिससे मिलके वो अंडा बना हुआ है, क्या वो दोबारा से जुड़ सकते हैं और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो रही है या नहीं। तो ये रिवर्स प्रोसेस जो है जिसमें अंडा जुड़ जाए और वापस आपके हाथ में आ जाए, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसको अलाउ करता है, क्योंकि जब आपके पास मिसाल के तौर पे वो ज़मीन पे गिरा वो अंडा, तो कुछ इनिशियल जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, नीचे गिरा, कुछ हीट एनर्जी, कुछ साउंड एनर्जी में जो है वो तब्दील हुआ, और वो एनर्जी तब्दील हुई तो वो एनर्जी दोबारा से जो है इकट्ठी हो सकती है। ये हो सकता है कि इर्द गिर्द जो कमरा थोड़ा सा हीट अप हुआ था वो हल्का सा ठंडा और हो जाए और वो सब चीज़ें जुड़ के वापस आपके हाथ में आ जाए। तो यहाँ तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ताल्लुक है, बहरहाल ये प्रोसेस जो है ये अलाउड है। जहाँ तक लॉज ऑफ मोशन का की इजाज़त है कि वही एटम्स जो टूट के लदा हो गए थे वो वापस उसी तरह वापस आ सकते हैं और वो जो हैं जुड़ सकते हैं, और वो क्यों कंजर्वेशन एनर्जी इस चीज़ को अलाउ करता है कि अगर वो कम गिरा था और हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था तो वो वापस वो एनर्जी वहाँ से लेकर वो जुड़ जाए और ऊपर की तरफ आपके पास आ जाए। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी अलाउ करती है, लॉज ऑफ मोशन भी इस चीज़ को मना नहीं करते, रोकते नहीं हैं कि ये प्रोसेस मुमकिन नहीं है। मगर फिर सवाल यही है कि ये प्रोसेस क्यों अकर नहीं करता, या इस किस्म के प्रोसेसेस क्यों हमारे लिए अनहोने हैं और ये रोज़ाना के जो है गुज़र औकात में हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आती। क्योंकि जो फर्स्ट लॉ तो इसको इनकी इजाज़त दे देता है, तो इसका मतलब है कि हमें कोई मज़ीद लॉ की ज़रूरत है जो हमें बताए कि ये प्रोसेसेस क्यों नेचर में कर नहीं करते, क्या चीज़ है जो कि इस चीज़ की इजाज़त न दे। जिस तरह हमें पता है ना, अगर किसी प्रोसेस के अंदर एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही तो हम कहते हैं कि जी वो अलाउड प्रोसेस नहीं है। तो एक कुछ कंडीशंस आ गई ना एनर्जी कंजर्वेशन से। अब यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन जो है फर्स्ट लॉ जो जिससे डील करता है वो अलाउ कर रहे हैं उन प्रोसेसेस को, मगर अगर ये प्रोसेसेस नहीं हो रहे
تو پھر کوئی اور لا ہے جو وائلیٹ ہو رہا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے، یہ جاننے کے لیے یہ پروسیسز کیوں ایک ڈائریکشن میں کرتے ہیں. اب دیکھیں اس میں ایک ڈائریکشن اور ایرو آف ٹائم بھی آ گیا کہ ایک یہ پروسیس جو ہے یہ ایک ڈائریکشن میں، جسے آپ فارورڈ ڈائریکشن کہہ سکتے ہیں، وہی نظر آئے گا. ریورس ڈائریکشن میں یہ چیزیں نہیں ہو رہی. ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے وہی تصویر کھینچ لی اس پرچ کے ٹوٹنے کی، تو جس وقت آپ وہ اس فلم کو الٹا چلائیں گے اور وہ پرچ یا انڈا جو ہے جڑنا شروع ہو جائے گا، آپ کے ہاتھ میں آ گیا، فوراً پتہ چل جائے گا یہ تو بڑا یہ الٹی فلم چل رہی ہے، کیونکہ یہ تو پروسیس کی ڈائریکشن جو ہے وہ ریورس کی جا رہی ہے. دوسرے لفظوں میں یہ ایونٹ ہوا تھا اور اب آپ اس کو ریورس کر کے دکھا رہے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے جو کہ اس چیز کو الاؤ کرتی ہے؟ کیا لا ہے جو کہ ان پروسیسز کو الاؤ نہیں کرتا؟ تو یہ سیکنڈ لا جو ہے نا، یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ اس بیسک سوال کا جواب ہوگا، اور ہمارے سامنے اس سے بڑے دور رس نتائج نکلیں گے، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنا پاورفل یہ لا آف تھرموڈائنمکس. اچھا، ان پروسیس کو جس وقت لوگوں نے خاص طور سے 18ویں اور 19ویں 18th اور 19th سینچری میں صدیوں میں ان چیزوں کو جب اسٹڈی کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے سمپل، جس طریقے سے ہم تھرموڈائنمکس کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ ہم نے آئیڈل گیس ان اے کنٹینر وغیرہ والا کیا ہے، تو آپ کے پاس سمپل سے سسٹمز اور ماڈلز ہو نا، تو ان کی مدد سے بہت ساری چیزیں سمجھنے میں آسانی رہتی ہے. اگر ایک کمپلیکیٹڈ اگزامپل کے طور پہ تو دے دینا ٹھیک ہے کہ پرچ ٹوٹی اور یہ انڈا پھیلا، لیکن انڈا اور پرچ جو ہے بڑے کمپلیکیٹڈ سسٹمز ہیں جن کو ڈیل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کی نسبت اگر آپ تھرموڈائنمک سسٹمز کی بات کریں تو یہ آئیڈل گیسز وغیرہ جو ہیں دے آر ویری سمپل سسٹمز، اور وہ بنیادی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے میں، انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنے میں بڑی مدد دیتے ہیں. اچھا، تو جب یہ 18ویں 19ویں صدی میں جب یہ کانسیپٹس آف تھرموڈائنمکس ڈیولپ کیے جا رہے تھے نا، تو اس زمانے میں کئی امپورٹنٹ لوگ ہیں، ان کا نام کریڈٹ دینا چاہیے ان کو، جن میں کارنو تھا. اسے لکھتے تو کارنوٹ ہے، لیکن یہ کارنو ہے، ٹی سائلنٹ ہے. یہ فرینچ انجینئر تھا. کارنو، کلوسیس، لارڈ کیلون، یہ مختلف لوگ تھے جنہوں نے، اور بھی تھے جن میں جول بھی تھا، اور آگے چل کے آپ دیکھیں گیوز بھی تھا. تو ان لوگوں نے جو ہے وہ تھوڑے عرصے بعد آئے ہیں، شروع والے لوگوں میں یہ لوگ تھے. تو ان لوگوں نے جب اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی نا، ساری چیزوں کے کوئی پروسیسز ہو سکتے ہیں، کوئی نہیں ہو سکتے، تو یہ ابھی تو ہمیں بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بڑی واضح نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اس زمانے میں دس واز ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ، اور اس میں کافی ساری باریکیاں موجود تھیں. تو انہوں نے اس چیز کو سمجھنے کے لیے اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی کہ جب کوئی سسٹم ایکویلیبریم کی طرف آتا ہے تو دو سسٹمز ہیں جو دو ڈفرینٹ ٹیمپریچر میں ہیں، اور آپ ان کو جوائن کر دیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی. تو ایکویلیبریم میں آئیں گے تو ان کا ٹیمپریچر تو سیم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو زیوتھ لا آف تھرمل میں ہم نے اس چیز کو ڈسکس بھی کیا تھا. لیکن یہ ہے کہ ایک کویشچن جو ان کے سامنے تھا وہ یہ تھا کہ ہیٹ جو ٹرانسفر ہے وہ ایک ہاٹ آبجیکٹ سے کولڈ آبجیکٹ ہی میں کیوں ہوتی ہے، یہ دوسری ڈائریکشن میں کیوں نہیں ہو سکتی اس پروسیس آف کمنگ ٹو ایکویلیبریم کے دوران. ایکویلیبریم میں تو چلو زیوتھ لا ڈیل کر رہا ہے، ایکویلیبریم میں آئیں گے تو سیم ٹیمپریچر ان کا ہو جائے گا. دے ول کم ٹو دا سیم ٹیمپریچر، دا ٹو باڈیز، ایک ہاٹر ہے ایک کولڈ باڈی ہے، دے ول کم ٹو سم ایکویلیبریم ٹیمپریچر وچ ول بی دا سیم تھرو آؤٹ دا باڈی. اب لیکن کوشچن یہ تھا کہ ہاٹ آبجیکٹ سے کولڈ آبجیکٹ ہی میں کیوں ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے ایکویلیبریم پروسیس کے دوران، ایکویلیبریشن کے دوران، اور یہ ریورس ڈائریکشن میں کیوں نہیں ہوتی. انہوں نے اس طریقے سے سمجھنے کی سے کوشش کی. تو انہوں نے دو اسٹیٹمنٹس کہا کہ ایک سسٹم اگر آئسولیٹڈ ہے، یعنی آپ نے ایک کولڈ اور ہاٹ آبجیکٹ کو آئسولیٹ کر دیا انوائرمنٹ میں سے، تو وائی از اٹ آلویز کہ ہاٹر آبجیکٹ جو ہے وہ ہیٹ ٹرانسفر کرے گا کولر آبجیکٹ کو
such that it will cool down and the colder object will become hotter اور ایکویلیبریم میں دونوں ایک ٹیمپریچر پہ آ جائیں گے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہی ہاٹر آبجیکٹ سے ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے کولر آبجیکٹ میں؟ تو کلوسیس نے جو اسٹیٹمنٹ دی، دو امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹس ہیں اس میں. جو کلوسیس کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نو پروسیس is possible whose sole result is the transfer of heat from a colder to a hotter object. اس نے کہا کہ یہ کیونکہ یہ تجربے کی روشنی میں کہ ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ اس طریقے سے ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے ہاٹر آبجیکٹ سے کولڈر آبجیکٹ میں، اور ہمیں ریورس پروسیس نظر نہیں آتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ اگر آپ خود بخود ان کو اجازت دیں، دو ایک ہاٹ اور کولڈ باڈی کو ساتھ رکھتے ہیں، تو ہمیشہ یہی ہوگا کہ ہمیں کہ جو ہے ہاٹر آبجیکٹ سے ہیٹ ٹرانسفر ہوگی کولڈر آبجیکٹ میں. اور اگر ہم ریورس پروسیس چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، خود سے خود نہیں ہوگا، یہ سول رزلٹ نہیں ہو سکتا کہ کولڈر سے آج ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اور کیا کرنا پڑے گا؟ وہ کوئی نہ کوئی ورک ڈن کرنا پڑے گا. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے اب تو ہم بہت سارے ایسے سچویشن سے واقف ہیں اور ابھی ہم اس کا ذکر بھی کریں گے. اور ایک اور اسٹیٹمنٹ کا بھی ادھر جاتے جاتے ذکر کرنا ضروری ہے، وہ کیلون کی اسٹیٹمنٹ ہے، نو پروسیس از پاسبل. اب یہ جو انہوں نے تجربے میں دیکھا نا، اس کے حساب سے انہوں نے یہ ایک بڑی اسٹیٹمنٹس دے دی کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. نو پروسیس از پاسبل whose sole result، اور یہ ایکویولنٹ اسٹیٹمنٹس ہیں، ان کو ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے برابر بات کر رہے ہیں، is the complete conversion of heat into work. بظاہر یہ الگ اسٹیٹمنٹس لگ رہی ہیں. کیلون کی اسٹیٹمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے پاس جو ہیٹ انرجی ہے وہ کمپلیٹلی ہم ورک میں کنورٹ کر سکیں. کوئی نہ کوئی ہیٹ انرجی کا حصہ رہ جائے گا جو کہ کمپلیٹلی ورک میں کنورٹ نہیں ہوا. اب بظاہر یہ دو ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹ لگ رہی ہیں. ایک لگ رہا ہے کہ جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خود بخود کبھی جو ہے وہ کولڈر آبجیکٹ سے ہاٹر آبجیکٹ میں ہیٹ ٹرانسفر نہیں ہوگی. دوسرے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیٹ انرجی کو کمپلیٹلی ورک میں کنورٹ نہیں کر سکتے. مگر ہم یہ دیکھیں گے یہ دونوں ایکویولنٹ اسٹیٹمنٹ ہے. ہیٹ انرجی اور ورک جو ہے ان کے ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس ہیں، خصوصیات ہیں کچھ. اور یہ جو ایرو آف ٹائم ہے ریلیٹڈ، اور جو ایک ڈائریکشن آف پروسیس ہے کہ ہیٹ جو ہے وہ ہاٹر آبجیکٹ سے کولڈر آبجیکٹ میں ٹرانسفر ہوتی ہے، جب تک آپ کسی طریقے کار کو اختیار نہ کریں، کوئی ورک ڈن نہ کریں سسٹم کے اوپر کہ ہیٹ ٹرانسفر ہو فرام اے کولڈر آبجیکٹ ٹو اے ہاٹر آبجیکٹ. اب آپ دیکھیں تو یہ جو جہاں پہ ہمیں ورک ڈن کرنا پڑتا ہے اس کی بظاہر اگزامپل آپ کے سامنے ہے، ریفریجریٹرز ہیں. وہاں ہم ایک کولڈر آبجیکٹ سے ہیٹ ٹرانسفر کرتے ہیں ہاٹر آبجیکٹ میں، یعنی کہ آپ جو ہے اپنے کھانے کو یا چیزوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں فریج میں اور ہیٹ ٹرانسفر کرتے ہیں کمرے کے اندر. لیکن وہ سول رزلٹ نہیں ہے. آپ کو پورے وہ کمپریسر کا کام کرتا ہے ریفریجریٹر کا، آپ کو الیکٹریسٹی کا بل پے کرنا پڑتا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اٹس ناٹ سوللی کہ خود بخود ہی ٹرانسفر ہو رہا ہے. یو نیڈ ٹو، یور کمپریسر ہیز ٹو ڈو ورک، یو نیڈ ٹو سپلائی الیکٹریسٹی ٹو اٹ، یو نیڈ ٹو پے آل دوز بلس. تو وہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. تو یہ سب چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں جو ہم اگلے لیکچر میں، ابھی میں ادھر آپ کو صرف اسٹارٹ لیا ہے میں نے، اور پھر ہم اس کو کریں گے. اور ہم یہ بھی دیکھیں گے، یہ سیکنڈ اسٹیٹمنٹ جو ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہیٹ کو ورک میں کنورٹ کرنا کیوں مشکل ہے
ورک کو ہیٹ میں کنورٹ کرنے کی نسبت. تو ان دونوں میں ادھر بھی ایک ایرو آ رہا ہے کہ اس ڈائریکشن میں زیادہ ممکن ہے. ریورس ڈائریکشن جو ہے وہ مشکل ہے, اور ادھر بھی یہی چیز آ رہی ہے. تو کیا چیز ہے, کیا ہے انڈر لائنگ جو یہ چیزوں کو ایکسپلین کرے. تو نیکسٹ ٹائم پھر ہم یہاں سے اسٹارٹ کریں گے.